बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शम्सा साबिर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नसीब आगा साहब। नसीब आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तरफ बढ़ती हूँ, लेकिन अपने नाज़रीन को सबसे पहले बहुत ही गरम गरम खबरें सामने आ रही हैं, इसके बारे में उनको बता दिया जाए। सबसे पहले जी, बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत जल्दी गिरने वाली है। अब ये बयान उन्होंने किसके कहने पे दिया, या ऐसी कौन सी बात है जिस पे वो इतना अटल होकर कह रहे हैं कि अगली हुकूमत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही आएगी। और साथ ही साथ आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि फिरदौस आशिक अवान को किसके कहने पर पंजाब असम्बली में दाखिल होने के से रोका गया। फिर क्या आपको लगता नहीं है कि फिरदौस आशिक अवान एक सीनियर सियासतदान है जिनके साथ ये रवैया किया गया है, क्या ये दुरुस्त है या नहीं? साथ ही साथ हम गुफ्तगू करेंगे कि नवाज शरीफ की फितरत में वफा नहीं। जनाब, ये हम नहीं कह रहे, उन्हीं के पार्टी के वर्कर्स कह रहे हैं, जो पार्टी को खैराबाद कह के दूसरी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। तो क्या वाकया ही नवाज शरीफ में वफा नहीं है, या सिर्फ ये हवाएं हैं? वाकई साहब, सबसे पहले डिस्कशन कर लें। बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत जल्द घर जाने वाली है, और उनका अगला बयान भी यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो घर जाएगी, लेकिन अगली हुकूमत जो आएगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। लेकिन वो बड़ा यकीन से कह रहे हैं कि इंतखाबात जल्द होंगे। इसमें कितनी सदाकत है? आपको इस बात का तो बखूबी इल्म है कि तकरीबन सारे सियासतदान जब भी वो अपोजिशन में होते हैं, वो हुकूमती पार्टी और हुकूमत के बारे में इस तरह के बयान आए रोज़ देते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ऐसे हालात हरगिज़ नहीं हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई हुकूमत गिरने वाली है। उसका एक बड़ा सबूत आपने देखा है कि आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शंस में उनकी बेहतर पोजीशन है। इसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कुछ बेहतर हालात में जा रही है। अब इशू ये है कि जब बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त ज़ाहिर है वही रूए रवां हैं और वो चेयरमैन है, वो जब इस तरह के बयानात देते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई मज़े वाली बात नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है कि हर वक्त ये कहते रहना कि लेकिन सर वो बड़े पुरुउम्मीद हैं। देखिए पूरा आपको उनकी उम्मीद क्या, हर सियासतदान नहीं तो क्या उनको इक़्तिदार के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसी कतन कोई बात नहीं। देखें, याद रखें, ये पॉलिटिकल लीडर्स का एक तरीका कार है अपने जो वर्कर्स हैं उनका मोरल बुलंद रखने के लिए, और लोगों में ये अफवाहें और इस तरह की सिचुएशन पैदा ये करते हैं। आपके मुताबिक बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया ये अफवाह है? ये अफवाह भी नहीं है। अफवाह तो वो होती है ना जो कुछ कहीं ना कहीं गर्दिश कर रही हो। ये उनका अपना एक बयान है कि ज़ाती तज्ज़िया है ना, ज़ाती तज्ज़िया भी नहीं, ये उनकी वो ख्वाहिश है जो उनके दिल के अंदर छुपी हुई है। क्या आपको लगता है ये पूरी होगी? नहीं, बिल्कुल हालात ही ऐसे नहीं है। देखें, जब तक अभी गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा होगा, इलेक्शन आएंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर पोजीशन सबसे पहले तो सिंध में बहुत मजबूत हुई, उन्होंने बहुत कमाल के काम किए, लोग उनका जो है समझेंगे कि इन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं, और शायद पूरा मुल्क जो है वो बिलावल भुट्टो साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संभाल सकती है, तो फिर शायद इस तरह के हालात पैदा हो जाएं। लेकिन इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई 1% भी चांस है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने वाले वक्त में आए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो डगमगा रही है और शायद कोई नई हुकूमत आने वाली है। आप ये बात देखें कि इस तरह की बातें कभी कभी नून लीग की तरफ से भी होती हैं। मरियम नवाज़ भी ऐसे ही बयानात देती रहती हैं कि हुकूमत जाने वाली है और हम आने वाले। ओ भाई, फिर कौन आने वाला है? उधर वो भी कह रहे हैं कि हम आने वाले हैं, ये कह रहे हैं हम आने वाले हैं। लेकिन सर, सुनने में आ रहा है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ग्रुपिंग पंजाब में बहुत बड़ी मतलब एक लेवल पर हो रही है। क्या वो आपस में गठजोड़ कर रहे हैं, वो आपस में मिलकर गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और नून लीग की जब भी कोई इस तरह का कोई जॉइंट काम होगा तो इसको हम कहते हैं गैर फित्री इत्तेहाद। बिल्कुल, ये मैं वो टर्म बोल रहा हूँ जो पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटिक्स में एक ऐसी टर्म है कि दो ऐसी जमातें जिनके ना तो नज़रियात मिलते हैं, ना उनके मोटिव्स एक जैसे हैं, ना उनके वर्कर्स के दरमियान आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग है। वक्त आने पर तो वो ऐसे नजर आते हैं। देखिए, दरमियान में आपने देखा था जब पीडीएम बनी और इस तरह के कुछ हालात बने, और आपने ये भी देखा कि वो कितनी जल्दी टूट गए। आप वो वक्त याद करें जब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के, जब जैसे पीडीएम टूटी, उसके बाद इन्होंने किस तरह एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की,
اور کبھی یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے؟ کہاں بلاول بھٹو کو ملنے جا رہی ہیں مریم نواز، اور مریم نواز کے گھر وہ آ رہے ہیں اور پھولوں کے تحائف اور تصویریں اور اکٹھی پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، میڈیا میں یہ جسچر دیا جا رہا ہے کہ ہم بالکل اکٹھے ہیں۔ لیکن میں نے اس وقت بھی بہت سارے دوستوں سے یہ بات کی تھی کہ یہ بہت عارضی اتحاد ہے اور یہ بہت جلد ٹوٹ جانا ہے، کیونکہ یہ آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ غیر فطری اتحاد ہے۔ پی ڈی ایم کی آپ کچھ ذکر کر رہے ہیں، اسی طرح سے بلاول بھٹو نے گیسچر دیتے ہوئے کہا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے حکومت کو گھر بھیجنے میں ایک ہاتھ ثابت ہوگا، اس میں صداقت نہیں، ہوگی؟ وہ آپ نے پہلے بھی بات ہم کر چکے ہیں، وہ تو بالکل ویسے ہی سسٹم ہی ختم ہو گیا۔ پی ڈی ایم آپ کو پتہ ہے اپنی موت آپ مر چکی ہے۔ اب وہ جو بھی اس وقت انہوں نے یہ ایک بنایا تھا اتحاد، ایک گٹھ جوڑ ہوئی تھی، ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ ریت کے گھروندے کی طرح کس طرح برے طریقے سے وہ گر گیا۔ اب اس وقت اس طرح کے بیانات دینا، یہ کوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کوئی سیاسی بالغ پن نہیں ہے، یہ اس وقت یہ بات کہنا کہ کسی وقت بھی نئے الیکشن ہو سکتے ہیں۔ کیا باقی عوام کو نظر نہیں آ رہا؟ سر انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کی بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ سمپتی یا ہمدردی رکھتے ہیں، اپنے تو ملک ان کو، کا یہ بیان کیوں سامنے آ رہا ہے؟ اپنے ملک کو اور اپنی حکومت کو بدنام کرنا، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی اپوزیشن میں آیا ہے نا، اس نے اپنے ہی وزیر اعظم، اپنے ہی صدر اور اپنی ہی مسلح افواج سمیت بہت سارے اداروں پہ اس طرح کے غلط اور لغو الزامات لگائے ہیں، اور جو کہ ہمارا ایک بہت برا یہ وتیرہ ہے۔ بالکل دیکھیں یہ بیانات پوری دنیا سن رہی ہے نا، انٹرنیشنل لیول پہ ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا جو چہرہ ہے وہ خراب ہوتا ہے، لہذا اگر ہر شخص حکومت حاصل کرنے کے لیے، گورنمنٹ لینے کے لیے پورے پاکستان کو اور نظام کو بدنام کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ آپ اپنی سیاست ملک کی حد تک رکھیں، اپنے وزیر اعظم کو، اپنے لوگوں کو جب آپ بغیر ثبوت کے دہشت گردوں کے ساتھ جوڑیں گے تو دیکھیں پوری دنیا آپ کا کیا امیج لے گی۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر کے خلاف خود ہی اس طرح کی باتیں کر کے پوری دنیا میں اپنا چہرہ مسخ کرتے ہیں، یہی کام بند ہونا چاہیے۔ بلاول صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب سندھ حکومت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، سر یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں ہم نے پچھلے پروگرام میں تو یہ کہا خوف تھا زدہ نا، ہے خان صاحب ہم سے۔ دیکھیں پچھلے دنوں تو ہم نے اسی بات پہ ڈسکس کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ گرانے کی طرف جا رہی ہے، ادھر سے ہی اس طرح کی باتیں آ رہی تھیں، اور سندھ میں ایک عجیب ہلچل مچی ہوئی تھی اس طرح سر ابھی بھی مچی ہوئی ہے۔ دیکھیں کوئی خوف کی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں بات یہ ہے، اس دن بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہر فیڈرل گورنمنٹ کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ چاروں صوبوں میں ان کی اپنی حکومت ہو، مرکزی حکومت کی کوشش ہوتی ہے نا، تاکہ وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارا جو نظام حکومت ہے وہ بہتر چل سکے، ہماری پالیسیز بہتر چل سکیں۔ اگر مرکز میں حکومت تحریک انصاف کی ہے اور باقی 3 صوبوں میں ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جتنی پالیسیز ہیں، جو ہمارے فیصلے ہیں، وہ پراپرلی وہاں پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ اگر ایک صوبہ اس کو ریزسٹ کرتا ہے نا، وہاں پہ کوئی حکم ہوتا ہے، کوئی پالیسی بنتی ہے، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں روڑے اٹکاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ کے لیے پرابلمس خان صاحب نے کراچی کا دورہ کیا جو کہ بہت ہی چھوٹا سا اور مختصر سا دورہ تھا، 3 گھنٹے کا، لیکن کراچی کی عوام تو کہتی ہے کہ ہمیں فنڈز نہیں ملتے ہیں، سندھ گورنمنٹ بھی کہتی ہے ہمیں فنڈز نہیں دیے جاتے ہیں۔ خان صاحب نے 2018 میں 162 بلین کا اعلان کیا، دیے نہیں۔ 2019 میں انہوں نے 1100 ارب کے پیکج کا اعلان کیا، مگر پھر کراچی کو ملا کچھ نہیں۔ تو اس میں پھر سر اختلاف کس طرح کا ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو فنڈنگ بھی تو نہیں مل رہی ہے۔ اچھا آج میں یہ بات بالکل واضح کر دوں اور آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ یہ جو اعلانات وزیر اعظم یا فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے نا، حقیقت میں یہ ساری وہی فنڈنگ ہے جو مرکزی حکومت صوبائی حکومتوں کو دے رہی ہوتی ہے۔ اصل میں یہ جو اعلانات ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا، فنڈز فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے پروونشل گورنمنٹ کو۔ اب پروونشل گورنمنٹ کو وہ جو فنڈز ملنے والے، وہ جو پرانا طریقہ کار تھا نا، وہ بند ہو چکا ہے۔ اب تمام صوبے خود مختار ہیں، تمام بڑے بڑے فنڈز اور جتنی ٹیکس سے بڑی رقومات آتی ہیں وہ صوبوں کو مل رہی ہیں، اور صوبے زیادہ بااختیار ہو گئے ہیں۔ یہی وہ باتیں تھیں جو صوبے چاہتے تھے کہ ہمیں بااختیار کیا جائے، ہم اپنی ڈیولپمنٹ خود کریں، ہمیں اپنے فنڈز خود خرچ کرنے دیں، ایلوکیشن خود کرنے دیں۔ میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ سارے فنڈز جو ہیں
یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پروونشل گورنمنٹ میں آتے ہیں اچھا۔ اور وزیر اعظم ان کا اعلان کرتے ہیں کہ جو اتنے آپ کو ہم نے فنڈز دیے ہیں آپ ان میں سے یہ منصوبے شروع کریں۔ انہوں نے یہ حکم جاری کیا، اس کا یہ اعلان کیا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے وہاں پہ اسلام آباد میں کوئی علیحدہ کوئی سسٹم ہے، کوئی علیحدہ میکنزم ہے جو آ کے کراچی میں کرنا تو پروونشل گورنمنٹ نہیں ہے نا، یا تو پروونشل گورنمنٹ کہے کہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی فنڈز ہی نہیں دیے۔ دیکھیں میرٹ کی بات ہے نا کہ جی ہمیں فنڈز ملے ہی نہیں، ہم سر وہ تو بالکل کہہ رہے ہیں کہ بھوکے ہمیں تو بیٹھے۔ دیا نہیں گیا، کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے، سیوریج کا نظام درہم برہم ہے، پانی گھروں کے نلکوں میں آتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے ملیں گے تو مسئلے حل کروائیں گے ہم آپ لوگ۔ مجھے ایک بات، میں جب آپ کو ایک بات بڑی کلیئر بتا رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ سارے فنڈز پروونشل کو ٹرانسفر کر رہی ہے، اور اس سے بھی بڑا ثبوت آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اب بہت سارے ٹیکسز ایسے ہیں جو صوبے خود وصول کر رہے ہیں۔ پروونشل ٹیکسز جو ہیں اس میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے، اس میں جی ایس ٹی بھی اب انہوں نے خود لینا شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ٹیکسز ہیں، ریونیوز جو ہیں وہ صوبے خود اکٹھے کر رہے ہیں۔ اب بار بار یہ کہنا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ ہی ہمیں اتنے اور فنڈز دے، اب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس وہ والے فنڈز اس طرح نہیں ہیں۔ پہلے فنڈز اکٹھے ہوتے تھے، فیڈرل گورنمنٹ ڈسٹریبیوٹ کرتی تھی مختلف منصوبوں پہ خود۔ اب فیڈرل گورنمنٹ کیا کرتی ہے، پروونشل گورنمنٹ کو وہ سارا پیسہ بھئی پنجاب میں بھی تو ایسا ہی ہو رہا ہے، آپ دیکھیں بلوچستان میں بھی ایسا ہو رہا ہے، کے پی کے میں بھی فیڈرل گورنمنٹ سے سارے فنڈز ٹرانسفر ہو رہے ہیں، تو کیا اکیلے سندھ میں بھلا وہ ٹرانسفر نہیں ہو رہے؟ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں تو کوئی نہیں کہہ رہا، پنجاب میں کوئی کہہ رہا ہے لیکن سر پنجاب میں تو تحریک انصاف کی دیکھیں پھر حکومت اس ہے کا نا، مطلب بات ہے، یہ آ ہاں جاتی اس کا ہے۔ مطلب ہے یہ پولیٹیکل بات ہے نا، پھر یہ سیاسی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چونکہ گورنمنٹ ہے سندھ میں، وہ تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے یہ کام شروع، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ یہی کرتے ہیں، یہ ہر گورنمنٹ ایسی ہوتی ہے۔ آپ یاد رکھیں اگر فیڈرل میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہوتی، یہی الزامات لگتے۔ اچھا، یہ وتیرہ لیکن ہے، سر یہ خان سسٹم صاحب ہی ایسا ہے۔ چاہتے ہیں کہ کراچی کی تقدیر جو ہے وہ بدلی جا جائے، لیکن کیسے بدلی جا سکتی ہے تقدیر؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ کراچی کی تقدیر تب بدل سکتی ہے جب وہاں کی پولیس بدلے گی، جب وہاں پہ ایڈمنسٹریشن بدلے گی، جب وہاں پہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، پھر ریونیو جو ہے وہ بڑھے گا، لوگوں کو آپ تحفظ دیں، وہاں بزنس ایکٹیویٹی بڑھائیں، ٹھیک، اس کے بعد ہی کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ تقدیر تب بدل سکتا ہے۔ اب جو خواب دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب، میں یہاں پہ ان سے اختلاف کروں گا کہ آج تک جو انہوں نے اقدامات کراچی کے لیے کیے ہیں، یا میں کہتا ہوں پورے پاکستان کے لیے، جن کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم شروع کے فیز میں ہیں، ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں آئے، 3 سال گزار دیے انہوں نے حکومت میں، تقریباً 3 سال گزرنے والے ہیں، اور یہ بہت عرصہ ہوتا ہے کسی گورنمنٹ کے لیے 3 سال، وہ تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ اب خدا بہتر جانتا ہے وہ آنے والے 5 سالوں میں کوئی تقدیر بدلنے کا سر جو ریمیننگ سوچ 2 رہے سال ہوں ہیں، گے۔ لیکن آنے والے 5 سال پتہ نہیں ان کے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو آپ گورنمنٹ ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں 2023 کے الیکشن ہوں گے، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اس میں کوئی بہت بڑا شیئر نہیں ہونا۔ میں آپ کو میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتا سکتا ہوں نا، ایک میری اپنی اسیسمنٹ ہے، ایک اپنا میرا آپ سمجھ لیں ویژن ہے کہ تحریک انصاف ہی اگلی حکومت جو ہے وہ بنائے گی، جو حالات واقعات اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے میاں نواز شریف صاحب اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہاں بھی ان کے معاملات بہت خراب ہیں۔ مسلم لیگ نون خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا باقی تینوں صوبوں میں بہت برا حال ہے۔ ان 2 سالوں میں وہ کوئی جادو کر کے ہی لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جوڑ لیں تو شاید وہ ووٹ اتنے لے سکیں، لیکن اب جو اس وقت مطلب آپ پچھلے 10 سال کے جو ووٹنگ کے ریزلٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں آنے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں ناظرین، ابھی وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، فردوس عاشق اوان صاحبہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ ایک بھونچال آ چکا ہے کہ ان کو انٹری سے کیوں روکا گیا پنجاب اسمبلی میں جب حلف کی تقریب چل رہی تھی۔ اب کیا اس کو کسی نے منع کیا تھا کہ انہیں اندر نہیں جانے دینا، کیونکہ انہوں نے کہا لسٹ میں پہلے میرا نام شامل کیا گیا، بعد میں اس کو وہاں سے کاٹ دیا گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ واقع صاحب، فردوس عاشق اوان صاحبہ کس کے کہنے پر پنجاب اسمبلی میں داخلے سے روکا گیا؟ دیکھیں یہ کہنا کہ کس کے کہنے پہ روکا گیا،
چونکہ جو بھی بات ہوئی ہے وہ وربل ہوئی ہے، بالکل، تو ہم کیوں کسی شخص کے اوپر اس طرح الزام لگائیں جیسے کسی کا ریٹن آرڈر تھا اور نیچے اس کے سگنیچر تھے؟ بالکل، ایسی بات نہیں تھی۔ اچھا، اصل اب اس کے اندر جو اندر کی بات ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، فردوس عاشق اوان صاحبہ ایک نان الیکٹڈ خاتون اس وقت جو مشیر تھیں ہماری میڈیا کی، چیف منسٹر کی، اس کے طور پہ وہ کام کر رہی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے وہ فیڈرل میں آئیں، پھر وہ پروونشل میں آ گئیں اور وہ بڑا اچھا کام کر رہی تھیں۔ یہ نہیں کہ ان سے کسی قسم کا کسی کو کوئی شکوہ شکایت ہے، لیکن اس تقریب سے چند دن پہلے 1 یا 2 دن وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئی، ان سے وہ مشیر کا عہدہ واپس لیا جا چکا سر تھا۔ لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے استعفیٰ دیا، مجھے کسی نے کہا نہیں۔ نہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ڈی نوٹیفائی ہونے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اصل میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بہت اچھے طریقے سے الوداع کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ آپ پلیز ریزائن کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک بندہ باعزت طریقے سے جو ہے نا وہ رخصت ہو جاتا ہے، لیکن ان کے ڈی نوٹیفائی ہونے کا ان کو پتہ چل چکا تھا اور گورنمنٹ یہ فیصلہ کر چکی تھی، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک اور صاحب بھی آن صاحب بھی جو ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سرگرم رکن رہے ہیں، وہ بھی ڈی نوٹیفائی ہوئے۔ اچھا، اس ڈی نوٹیفیکیشن کے بعد میں ویسے ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کو اسمبلی نہیں جانا چاہیے تھا، اچھا، جب وہ ڈی نوٹیفائی ہو چکی۔ لیکن سر وہ کہہ رہے ہیں مجھے بلایا کیا تھا اس تقریب میں؟ میں اب آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے ہی یہ ان کو روکا بھی، سب کھیل کھیلا گیا؟ جی، یہ ان کو ایک باقاعدہ پلان کے تحت وہاں بلایا گیا اور پھر ان کو روکا گیا۔ آپ مجھے بتائیں، جب آفیشلی کسی کو انویٹیشن بھیجا جاتا ہے تو پھر اس کی انٹری بند تو نہیں نہ ہوتی، بالکل، اور انٹری پہ روکا بھی کس نے؟ دیکھیں، وہ چند سیکیورٹی کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، گارڈز تھے، اور وہ گارڈ جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے سیکیورٹی گارڈز ہیں جنہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ اندر نہیں جا سکتے۔ پھر میں یہاں یہ کہوں گا کہ یہ بھی بہت ہی غیر پارلیمانی طریقہ ہے۔ بالکل سر، اگر کسی وہ کے اندر ساتھ چلی درست بھی تو نہیں جاتی، ہے، بالکل ایسا جو دیکھیں، وہ اس ملک کی شہری ہیں، بالکل، وہ ایک مطلب سر شہری کے آنریبل ساتھ ساتھ پولیٹیشین رہی ہیں۔ ابھی وہ چند دن پہلے مشیر تھیں، پھر وہ ایم پی اے رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہ الیکٹڈ ایم پی اے یہ تو رہی سیدھی ہیں۔ سی تذلیل کر رہے ہیں ان کی۔ ہاں، تو اصل یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ وہ اگر تقریب ختم بھی ہو چکی تھی تو وہ ان کو کہتے کہ آپ اندر تشریف لائیں، بیٹھیں، چائے پئیں، وہ اندر جاتی اسمبلی سے، واپس آ جاتی۔ انہوں نے اسمبلی سے کون سا کیا کر لینا تھا اندر جا کے؟ اصل میں یہ وہ طریقے ہوتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کو بلا وجہ ناراض کیوں کر لیتے ہیں۔ آپ نے اس کی بھی سبکی کی میڈیا کے سامنے، وہ بھی مطلب وہ کیا جواب دیتی لوگوں کو؟ اس نے پھر یہی کہنا تھا نا کہ جی جب تقریب ختم ہو گئی ہے تو پھر میرا اندر جانے کا کیا جواز ہے؟ سر کیا کوئی بھی استعفیٰ دے گا یا گورنمنٹ اس سے خود کو جدا کر لے گی یا اس سے خود کو جدا کر لے گی تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سیم رویہ رکھا جائے گا؟ یہ تو بہت ہی اس کو کہیں غلط رویہ تھا ان کے ساتھ۔ دیکھیں، اس طرح کی جو تقاریب ہوتی ہیں نا، جب کسی کا اوتھ ہوتا ہے یا وہاں کوئی جو سرکاری تقریب ہوتی ہے، اس کے باقاعدہ آفیشیل انویٹیشنز ہوتے ہیں، بالکل، ٹھیک ہے؟ پوری کیبنٹ کو وہاں بلایا جاتا ہے، جو صوبائی حکومت ہے اس میں ایم پی ایم این ایز بھی جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو مشیر ہیں ان کا عہدہ تو ایکول ہوتا ہے منسٹر کے، لیکن چونکہ جو الیکٹڈ نہ ہو، چلو الیکٹڈ ہو، وہ ایز اے ایم پی اے تو اندر جا سکتا ہے پنجاب اسمبلی میں۔ اگر وہ الیکٹڈ ہی نہیں ہے تو پھر، اور وہ مشیر سے ڈی نوٹیفائی ہو گیا ہے، تو پھر قانونی طور پہ اس کا پنجاب اسمبلی کے اندر اس طرح اس تقریب میں جانا ٹھیک نہیں تھا۔ اب دیکھیں، فردوس عاشق اوان صاحبہ کو ان لوگوں کو پوچھنا چاہیے جنہوں نے اس کو انوائٹ کیا تھا، اور جب تک ان کو ریٹن انویٹیشن نہ ملتا، اب غور کریں میری بات پہ نا، تو ان کو نہیں جانا چاہیے۔ تو سر کیا گورنمنٹ کا فردوس صاحبہ سے کوئی مسئلہ چل رہا تھا؟ کیا ان کی کارکردگی سے خوش نہیں تھے جو ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلے جا رہے ہیں؟ جو نان الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ہمیشہ پولیٹیکل لوگوں کے ایشوز رہتے ہیں۔ سر ان کی ہائپ تو ہمیشہ بہت کریٹ ہوتی ہے۔ ہاں، دیکھیں بات یہ ہے، چونکہ یہ پورے ایک فل منسٹر کے برابر عہدہ ہوتا ہے مشیر کا۔ اب جو مشیر انفارمیشن تھیں، یہ اطلاعات و نشریات کی مشیر تھیں، تو اس کے لیے ایک پورا پراپر منسٹر ہوتا ہے۔ جب ایم پی ایز یہ دیکھتے ہیں اور کیبنٹ میں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نان الیکٹڈ بندہ جو ہے وہ ہمارے برابر منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے،
تو وہ اس کو پھر برداشت یقیناً نہیں کسی کرتے، کا ہاتھ ہے سر اس میں. برداشت نہیں کرتے نا. پھر وہ چیف منسٹر اور ان کے ایک اپنی گروپ بندی ہوتی ہے، انہوں نے ایک علیحدہ جو منسٹر ہے وہ پہلے طے کیا ہوتا ہے کہ جی ہم نے اس کو آگے لے کے آنا ہے. آپ دیکھیں آج میں آپ کو بتاؤں یہ جو منسٹریاں ہوتی ہیں نا یہ گروپ بندی سے ملتی ہیں. اچھا. منسٹری ایسی نہیں ہوتی کہ چیف منسٹر صاحب نے فلاں کا نام منسٹر بنا دیا. ہر منسٹر کے پیچھے نا ایک گروپ ہوتا ہے ایم پی ایز کا، ٹھیک ہے. وہ منسٹر فائنل ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ جو منسٹر صاحب ہیں اس کے ساتھ جی 20 ایم پی ایز ہیں. اوکے جی 20 ایم پی ایز اوبلائج ہو گئے، یعنی آپ یقین کریں یہ منسٹریاں اوبلیگیشنز ہیں. اچھا. یہ مشیر بنانا بہت، کسی کو آپ منسٹر بنا رہے ہیں، سی ایم صاحب بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں اچھا اس کے پیچھے ایم پی ایز کتنے ہیں، کہتے ہیں جی 22 25 30. وہ منسٹر اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. یہ جو ڈیموکریسی میں یہ بہت میں دکھ کے ساتھ آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اوبلائج کر کے منسٹریاں دیتے ہیں. اب دیکھیں جن 20-25 ایم پی ایز نے ایک منسٹر بنانا ہے، پھر وہ اس منسٹر سے ہر وہ کام جائز ناجائز کروائیں گے جو ان کے لیے بینیفیشل ہوگا، وہ ان کو فائدے پہنچائے آپ کو گا. لگتا نہیں کہ کسی کا بیان سامنے نہیں آیا، کسی کو ان سے معافی تو مانگنی ہی چاہیے کس چیز پہ کہ ان کے ساتھ غلط رویہ کیا گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ چونکہ الیکٹڈ ایم پی اے نہیں تھی، بالکل. وہ صرف سی ایم صاحب کے یا پارٹی کے جو ہائی اپس ہیں، جو فیصلے کرنے والے ہیں، ان کے ریکمنڈیشن پہ ان کو مشیر بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے. جب وہ ریکمنڈیشن کمزور ہو گئی تو ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا. لیکن وہاں جو واقعہ ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا، وہ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہونا. ناظرین یہاں وقت ہو رہا ہے ابھی بریک کا، لیکن بریک کے بعد ہم گفتگو کرنے والے ہیں کہ نواز شریف کی فطرت میں وفا نہیں، یہ ان کے پارٹی کے لوگ ہی کہہ رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین نون لیگ کے قائد کے خلاف بہت سارے بیانات سامنے آ رہے ہیں اور وہی لوگ جنہوں نے انہی کا نمک کھایا ہے انہی کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، دوسری پارٹیز میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. اور پھر نواز شریف صاحب کے ویزا میں جو مسترد کر دیا گیا اور کیا پتہ وہ رہیں گے وہاں پر یا ان کو پاکستان ڈی پورٹ کیا جائے گا، اس پہ بھی بات کریں گے. سب سے پہلے واقعہ سے بات کر لیں کہ ثناء اللہ زہری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی فطرت میں وفائی نہیں ہے. دیکھیں ہم چونکہ پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے پولیٹکس اور پولیٹیشین کے بارے باتیں کرتے رہے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے جو دل چاہتا ہے بیان داغ دیتے ہیں. اب یہی وہ لوگ یہ سر لیکن یہ ان کی پارٹی کے بندے جی ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ وہی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ عرصہ پہلے یا جب وہ برسر اقتدار ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے ساتھ اپنی پوری وفاداری کا یقین دلاتے ہیں اور یہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ آپ جیسا تو دنیا میں کوئی پولیٹیشین ہے ہی نہیں، آپ بہت وفادار ہیں، آپ کمال ہیں، میاں صاحب آپ کے بغیر تو یہ ملک نہیں چل سکتا. اس طرح کے یہ بیان داغتے رہے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح یہ فوراً اپنا رویہ اور اپنا موڈ اور اپنا چہرہ تبدیل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر کسی ایک بندے کے، اور دوسری بات یہ جو پارٹی لیڈر ہے یا پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے یا جو روح رواں ہے وہ ہر ورکر اور ہر جو بھی اس کے اندر پولیٹیشین شامل ہے اس ہر بندے کی ہر خواہش پوری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. یقینی طور پر کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے پارٹی چینج کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پولیٹیشین جو ہوتے ہیں نا وہ جس کو معذرت کے ساتھ میں کوئی ان کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، فصلی بٹیرے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کدھر کی ہے. یعنی اب لوگوں کو نظر آ رہا ہے دو آپشنز. جب ابھی ہم پچھلے ٹاپک پہ بات کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی آپشن نمبر 2 تو ہو سکتا ہے وہ، لیکن آپشن نمبر 1 نہیں ہے اس وقت. لہٰذا لوگوں کے پاس دو راستے ہیں، یا پی ٹی آئی یا پاکستان پیپلز پارٹی، جو نون لیگ سے جو جانا چاہتے ہیں، جن کو نون لیگ سے کچھ خدشات ہیں یا کچھ شکوے شکایتیں ہیں. لیکن سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے ان کو پتا ہے کہ نون لیگ آنے والے دنوں میں ان کا کوئی ایک مقام نہیں، ان کو کہیں دیکھ نہیں رہے ہیں. وہ دیکھیں بس سیاست اسی چیز کا نام ہے نا، اپورچونٹی دیکھنا کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے. ہم نے گورنمنٹ میں ہونا ہے، ہم نے اپنے کام کرانے ہیں، ہم نے فنڈز لینے ہیں، ہم نے رائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہی لوگ چیزیں ساری دیکھتے ہیں نا، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ابھرتی ہوئی پارٹی ہے، اس کی طرف چلے جائیں، یہ برسر اقتدار گروپ ہے، ان کے ساتھ مل جائیں. تو ایشو یہ ہے کہ اس طرح جب کوئی پولیٹیشین بیان دیتا ہے اپنے کسی بڑے لیڈر کے بارے، اپنی پارٹی کے بارے، تو لوگوں کو اس کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. لیکن سر ثناء اللہ زہری اور عبدالقادر بلوچ کی پارٹی جو چھوڑی انہوں نے اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کی پارٹی ان دونوں کے جانے سے سٹرونگ ہو جائے گی. نہیں
دیکھیں یہ اب کوئی فائدہ تو پہنچے گا نا میری سر؟ بات سنیں، اب یہ نون لیگ والے ان کے جانے کے بعد کہہ رہے ہیں، مزہ تو تب تھا جب یہ پارٹی میں موجود تھے تو اس وقت یہ بات کہتے کہ بلوچ صاحب اور زہری صاحب کے ہماری پارٹی چھوڑ دیں اور یہ ہمارے اچھا وہ ہمیں وہ بتائیں نا، میڈیا کو بھی بتائیں، ان کے ایشوز بتائیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ بھئی کس طرح ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جائیں اور پارٹی مضبوط ہو جائے؟ جو سیاسی پارٹی ہوتی ہے نا وہ ایک بندے کے جانے سے بھی کو بھی افورڈ نہیں کرتی، یعنی ان کے ووٹ کم ہوئے نا، آپ دیکھیں وہ دوسری طرف ووٹ چلے گئے۔ اب یہ تب ہوتا ہے جب ان لوگوں کے خلاف پارٹیز کے اندر ریزسٹنس بہت زیادہ ہو، یعنی وہاں کے لوگ ان سر کو نون لیگ ڈس تو لائک ویسے کر بھی رہے ہیں۔ سرخیوں میں ہے آج کل بہت زیادہ۔ دیکھیں وہ یہ دونوں پولیٹیشین اپنے جس علاقے میں ہیں نا وہاں ان کی بڑی سے ہے بالکل، اور ان کی بڑے ووٹس ہیں اور ان کی بڑی گراؤنڈ ہے وہاں پہ، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی عام پولیٹیشین ہے۔ بالکل ان کے جانے سے سر ورڈز رکھتے ہیں بہت زیادہ۔ ہاں مسلم لیگ نون کو اندر سے بہت تکلیف ہوئی ہے، لیکن اب وہ کیا کریں؟ یہی کہیں گے کہ جی ان کے جانے سے ہم مضبوط ہیں۔ اچھا اگر یہ واپس آ جائیں تو نون لیگ مضبوط ہو جائے گی۔ مطلب اس طرح کے بیانات دینا، میں پھر کہوں گا جیسے سر لیکن نون لیگ تو ان کے قائد کے باہر جانے سے بھی تو کمزور ہو گئی ہے، نواز شریف صاحب کا ویزا بھی مسترد ہو گیا ہے، تو کیا اب ان کا پاکستان آنا ممکن ہے؟ دیکھیں جو قائدین ہوتے ہیں یا جو پارٹی لیڈرز ہیں، بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہ کے اپنی پارٹیز کو سر ان ہیڈ کو کریں، پاکستان میں اچھے ڈاکٹر نہیں ملتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ جو میاں نواز شریف اس وقت حقیقت میں تو وہ پارٹی کے سربراہ بھی نہیں رہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ پارٹی کے سربراہ بھی لیکن سر نہیں لوگ ہیں، اور ان کی پارٹی کے ورکرز تو انہیں کو مانتے ہیں لیکن نا۔ چونکہ وہ برین پیچھے ہے نا، وہ فیصلے وہی کریں گے نا بعد میں بھی، گھر میں بھی بیٹھ کے، ڈرائنگ روم میں بھی بیٹھ کے سر وہ فیصلے الطاف انہی کے حسین والا ہوں گے۔ کام کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح کا اگر نون لیگ گورنمنٹ میں آتی ہے تو جو ساری پالیسیز ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کی چلیں گی، وزیر اعظم وہ مرضی کا بنائیں گے، سر مریم صاحبہ کو تو نہیں بنا دیں ٹھیک گے؟ ہے، یہ حالات بتائیں گے۔ اچھا ویسے ایسا کوئی چانس نہیں ہے، اگر نون لیگ جیت بھی جاتی ہے تو سر نون نون لیگ لیگ کے کو عموماً اندر شکست ہی ہو رہی ہے ان کے آپ بعد نے میں۔ یہ دیکھا ہے نا کہ ہم نے پیچھے بھی اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ نون لیگ کے اندر بہت توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، ان کے اندر جو گروپ بندی ہو رہی ہے اس سے نون لیگ اور کمزور ہو رہی سر ہے۔ سب سے بڑی گروپ بندی تو یہ ہے کہ شہباز شریف کے ہر بیان کے بعد ان کو وضاحتیں دینی پڑ جاتی ہیں۔ ہم نے یہی اس دن ڈسکس کیا تھا کہ ان کے فیملی کے اندر جو ہے نا ایک توڑ پھوڑ جاری ہے جو نظر آ رہا ہے۔ ایکتا ختم ہو چکی ہے۔ ہاں لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے آج تک آپ مجھے ایک بیان دکھا دیں تسلیم نہیں کیا۔ کہ کبھی حمزہ شہباز نے، کبھی شہباز شریف نے یا کبھی مریم نے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کی ہو۔ جس دن یہ بیان شروع ہو گئے بس آپ سمجھ لیں کہ اس دن مسلم لیگ ختم تو بس۔ سر ان کے قائد کیا پاکستان آنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں میاں نواز شریف قائد پاکستان آنے کو تو بالکل تیار ہیں، وہ قائد ہیں، ظاہر ہے سر اتنی وہ بڑی پارٹی ڈر کے۔ رہے ہیں پاکستان آنے سے۔ دیکھیں وہ چونکہ ان کے خلاف یہاں کیسز ہیں اور سر وہ انہوں نے تو ایک ابھی تک اپنی بیماری کی وضاحت نہیں کی، ان کو بیماری کون سی ہے؟ نہیں اب یہ سارے لوگوں کو پتہ ہے ان کو کون سی بیماری ہے۔ سر اصل کون سی ایشو والی یہ- بیماری ہے ہمارے اصل ناظرین کو ایشو بھی یہ بتا ہے دیں۔ کہ ان کو واپس آ کے جیل جانا پڑے گا۔ یہ بیماری ہے جی وہ نیب کے ملزم ہیں، عدالت کے ملزم ہیں، نیب کے نہیں، عدالت کے ملزم ہیں، کیونکہ عدالت نے ان کو سزا سنائی، پھر وہ جیل چلے گئے۔ جیل سے سیدھا ان کو رہا اس سینس میں کہوں گا کہ ان کو عارضی طور پہ ایک بینیفٹ دے کے میڈیکل گراؤنڈز پر ان کو لندن بھیجا گیا۔ لندن جا کے انہوں نے اپنے ویزے ایکسٹینڈ کروائے جتنے ہو سکتے ہیں۔ ابھی آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ان کے لیکن سر برطانیہ کے محکمہ داخلہ نے ان کی ویزے کی تو اس بار توسیع کیوں نہیں کی؟ انہوں نے تو صاف منع کر دیا، مسترد کر دیا۔ میں آپ کو بتاؤں جو یو کے جو ویزا رولز ہیں ان کے تحت کوئی بھی ویزے کی لمیٹیشنز کوئی ہوتی ہیں، کوئی اس کی گراؤنڈز دینی پڑتی ہیں کہ میں ان گراؤنڈز پہ اس ویزے کو ایکسٹینڈ کروانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں نارملی وہ 3 مہینے کا ویزا دیتے ہیں، اس کو 3 مہینے اور ایکسٹینڈ کر دیں گے، 3 مہینے اور ایکسٹینڈ کر دیں گے۔ وہاں تو رول آف لا ہے نا، وہاں تو قانون کی حکمرانی ہے نا۔ جب وہاں کوئی شخص اس طرح
کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی ان کا جو وزارت داخلہ ان کا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کا جو ویزے دیتا ہے، جب وہ اس طرح کا کام کرے گا تو ان سے تو پھر پوچھا جائے گا کہ آپ یہ بتائیں، یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ وزیر اعظم رہے ہوں گے پاکستان کے، لیکن میرٹ کیا ہے سر ان کی وطن واپسی اتنی غمگیر اور مشکل کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اس میں اتنی وہ کہتے ہیں نا کہ گتھیاں کیوں آتی جا رہی ہیں بیچ میں؟ اس میں نہ کوئی گتھی ہے نہ کوئی گمبھیر ہے، یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ میاں نواز شریف واپس نہیں آنا چاہتے، اور جو ان کا ٹینیور جو ان کے ویزے کا ٹائم تھا وہ وہاں پورا ہو گیا۔ تو کیا ان کو اب ڈیپورٹ کیا جائے گا پاکستان میں؟ نہیں، آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یو کے گورنمنٹ اور یو کے رولز میں اپیل کے بہت حق ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ بہت سارے کام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا لوگ اسائلم لیتے ہیں کہ جی اگر میں وطن واپس گیا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، تو اسائلم پہ بھی لوگوں کو بہت ساری دنیا کے ملکوں میں سٹے ملتے ہیں، ان کو نیشنلٹیاں تک مل جاتی ہیں وہاں، ان کو گرین کارڈ مل جاتے ہیں۔ تو یو کے گورنمنٹ بھی اس بارے میں بڑی سافٹ ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ لندن کے قانون میں جو اپیل ہے نا وہ اس کا حق ہے وہاں ہر بندے کو۔ ٹھیک ہے، اب ان کے پاس لائرز بھی موجود ہیں، یہ تو وہاں وہ کے سیاسی پناہ کی درخواست دیں گے وہاں پر؟ نہیں، وہ سیاسی پناہ کی درخواست دیں گے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ کام میاں نواز شریف سیاسی پناہ کے لیے وہاں کبھی جو ہے اپلائی ان کو کرنا نہیں چاہیے، اور میرا خیال ہے وہ کبھی کریں گے بھی نہیں۔ سر ان کے پاس کیا کیا آپشنز اس وقت موجود ہاں ہیں؟ دیکھیں وہ کیوں نہیں کریں گے، ایک تو وہ کنوکٹڈ ہیں پاکستان کی عدالت کے، ٹھیک ہے، اب ان کے پاس اس وقت جو ریمیڈیز رہ گئی ہیں وہ اگر یو کے ان کو فائنلی کہتا ہے کہ اپیل کے بعد بھی ہم نے آپ کو ویزا نہیں دینا اور اب آپ نے ایگزٹ ہونا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی دوسرے ملک میں ایگزٹ ہو کے یعنی کہ جو افواہیں سامنے آ رہی قطر یا سعودی عرب وہ جی وہ بالکل جا سکتے ہیں، اگر وہ گورنمنٹ قطر کی اور سعودی حکومت ان کو ویلکم کہتی ہے اور ان کو ویزا وہ دیتے ہیں، ان کو سٹے دیتے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب وہاں جا کے رہ سکتے ہیں، وہاں رہ کے وہ دوبارہ بھی لندن جا سکتے ہیں، کیونکہ مطلب یہ کھیل جاری رہے گا۔ یو کے گورنمنٹ کا یہ رول ہے کہ آپ ایک دفعہ ایگزٹ ہو کے دوبارہ ویزا لے لیں آنے کے لیے، ان کا ایک ٹائم ہے نا۔ تو اب زیادہ یہی ان کے امکانات ہیں کہ کوئی یو اے عرب ملک جو ہے وہ ان کو دے، لیکن آپ دیکھیں نا جو ملک دے گا پھر پاکستانی حکومت کے ساتھ بھی تو اس کی ناراضگی ہوگی نا، بالکل ہوگی، اور یہ یو کے تو برداشت کر لیتا ہے بالکل، لیکن یو اے ای، دبئی، شارجہ، ابو ظہبی، سعودی عرب وہ کیسے کریں گے؟ یہ وہ تو ظاہر ہے پاکستانی گورنمنٹ کہیں گی آپ نے ہمارے ملزم کو وہاں ویزا دے کے سٹے دے دیا، بالکل۔ یہ والے بھی مسائل سامنے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت۔ ناظرین اب سمجھ سے بارہ تر ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان آنے سے اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ واقعی صاحب نے اس کی وضاحت سے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ وہ کیوں ڈر رہے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ چل بھی گیا ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیں خیال، اللہ حافظ۔